अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले नी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर जलवगर परवरदे आगोश विलायत शहजादा हुज़ूर अशरफुल उलमा मखदूम गिरामी कद्र हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब अशरफीउल जिलानी व जमी अर्श मकाम सादात किराम ज़वील एहतिराम ज़वील एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनी से बेकसां चारासाज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यार इरम ताजदार हरम नौ बहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सयाह लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून आबो किले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहु नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरे नूर फ़ज़ा की कसम कसमे शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़ दुता की कसम तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा तेरी खल्क को हक ने जमील किया कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा तेरे खाली के हुस्न अदा की कसम। यही कहती है बुलबुले बागे जिनाम कि रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफ शाह हुदा मुझे शोखी तबे रजा की कसम। आज की ये महफिल एक मदरसे की जदीद इमारत के इफ्तिताह के मौके पर इनेकाद पजीर है और आप देख रहे हैं कि उलमाए किराम और सादात किराम का काफ़िला यहाँ पर जलवगर है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे बाद हम सब के खुसूसी मेहमान हुजूर कायद मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब किबला से आप उनके खुसूसी मलफूज़ात को समात फरमाएंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर आपकी खिदमत में एक आया करीमा जिसकी तिलावत की है उस पर कुछ गुफ्तगू करने का शरफ हासिल किया जा रहा है। कायनात के अंदर मजहब इस्लाम वो मजहब है जिसने काले और गोरे के फर्क को खत्म किया, जिसने ऊंच और नीच को खत्म करके इंसान को शऊर इंसानियत देकर बराबरी का तस्वुर अता किया। खुतबे हज्जतुल वदा जो आलमी मंशूर है क़यामत तक के लिए, उसके निकात में से एक नुक्ता ये भी है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है अरबी या अजमी होने की बुनियाद पर।
کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے کالا یا گورا ہونے کی بنیاد پر. گویا کہ محمود و ایاز کے فرق کو مٹایا گیا، آقا اور غلام کے فرق کو ختم کیا گیا، برادریوں کی اونچ اور نیچ کے تصورات باطل کو قدموں تلے رون دیا گیا. اسی طریقے سے عرب و عجم کے وہ اونچ اور نیچ کے تصورات اور تخیلات کو باطل قرار دیا گیا. وہ مذہب جو سب کو ایک رسی میں پیرونے کے لیے آیا تھا، ایک مقام ایسا آیا کہ اس مذہب نے بھی ایک لکیر کھینچی اور کسی بنیاد پر کسی انسان پر فوقیت کا اعلان کر دیا. کالے اور گورے ہونے کی بنیاد پر فرق نہیں، اونچ اور نیچ کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں، عربی اور اجمی ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں، لیکن پھر قرآن کہتا ہے فرق ہے تو کس بنیاد پر ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قل، محبوب آپ فرما دیں، آپ اندازہ کریں جس محبوب کے ذریعے سے آقا اور غلام کو ایک ساتھ کھڑا کیا گیا، جس محبوب کے ذریعے سے کالے اور گورے کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا، جس محبوب کے ذریعے سے عربی اور اجمی کا فرق ختم کر دیا گیا، اب اسی محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے قل، محبوب آپ فرما دیں، اللہ اکبر. اور پھر محبوب سے قل کہہ کر جب بھی قرآن مقدس مخاطب ہوتا ہے کہ آپ فرما دیں، اس سے محبوب کے لہجے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اس سے محبوب کے انداز تکلم کی حیثیت بھی پتہ چلتی ہے، اس سے محبوب کی بولی کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. اس لیے کہ اور بولیں تو صدق اور کذب کے امکانات جو ہے اس کو چکر میں لیے ہوتے ہیں، لیکن جب محبوب بولتے ہیں تو پھر وہ قانون بنتا نظر آتا ہے. اور استاد زمن اس قل کے راز کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. اللہ نے محبوب سے فرمایا پیارے آپ فرما دے قل، کیا کہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ کہیں، کیونکہ آپ کے ذریعے سے کالے اور گورے کا فرق ختم کیا گیا، عربی اور اجمی کا فرق ختم کیا گیا. اب آپ کہہ دیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، دونوں کی برابری نہیں ہے، ہر جگہ سب برابر ہے، لیکن قرآن ایک لکیر کھینچ رہا ہے، فرق کی حد فاصل ہے کہ کیا علم والوں کا مقام ہے، علم والے یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں. اب اگر اس کو ایک اور مقام پر دیکھیں، یہاں قرآن علم اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر فرق کر رہا ہے. علم والوں کا مرتبہ بلند ہے، جن کے پاس علم نہیں ان کو وہ مرتبہ حاصل نہیں. اور دوسرے مقام پر پھر قرآن کہتا ہے جہاں برابری نہیں ہے الگ الگ چھانٹ دیا. قرآن کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اے محبوب سے یہاں کہلوایا گیا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں. اور اب دوسرے مقام پر کہا جا رہا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں. تو گویا کہ علم والے بغیر علم والے دونوں برابر نہیں، جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں. تو قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ علم کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور علم کے بغیر جو راستہ جاتا ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. علم کی اہمیت یہ ہے، علم کا راستہ جنت کی طرف. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو علم کے راستے میں نکلتا ہے، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، جنت اس کی تلاش میں نکلتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھئی علم کا راستہ جنت کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے اور نہ جاننے کا راستہ جہنم کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے؟ ایک آسان سی مثال، علم ہوگا تو آپ حدیث مبارکہ کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، قرآن کی آیت کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں. اور علم نہ ہوگا تو آپ کسی کے بھی دھوکے میں آ سکتے ہیں. جیسا کہ آج لوگ دکانیں کھول کر کے بیٹھے یوٹیوب پر تقریروں کا، مقررین کا، اسکالرز کا ایک ایسا لگتا ہے جیسے سیلاب آیا ہوا ہے، اور جس کی جتنی چرب زبانی ہے
لوگ اس سے اتنا زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. کوئی کسی کے آنسو سے متاثر ہو رہا ہے, کوئی کسی کے فکر سے متاثر ہو رہا ہے, کوئی کسی سے صحائے ستہ کا حوالہ سن کے متاثر ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے پاس علم نہیں. اور یاد رکھنا, جتنے بھی فضائل علم بیان کیے جاتے ہیں, علم اور علماء کے فضائل, اس سے پہلے نمبر پر صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہیں. اور یاد رکھنا, باقی عصری علوم اور جتنے دوسرے علوم ہیں ہم اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے, لیکن وہ اس فضیلت کے اندر شامل نہیں ہے, اس کا ثانوی درجہ ہے. اللہ اکبر. لیکن اصل جو علوم ہے وہ قرآن اور سنت کے علوم ہیں, قرآن اور احادیث کے علوم ہیں. میری قوم نے کالج کے زینے پر جا کر کے سائنس جغرافی کو تو حاصل کیا, لیکن قرآن مقدس سے دور رہے, احادیث طیبہ سے دور رہے. اور یاد رکھنا, آج دنیا جو ہے ہمیں کالج جانے سے نہیں روکتی, آج دنیا یونیورسٹی جانے سے نہیں روکتی, آج دنیا سائنس اور جغرافی پڑھنے سے نہیں روکتی. دنیا کو جو چیز کھٹکتی ہے وہ یہ مکاتب کھٹکتے ہیں, یہ مدارس کھٹکتے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جتنے علوم حاصل کریں گے اس سے جسم سورے گا, اور مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن یا مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والی حدیث کے علوم سیکھیں گے تو پھر ان کا دل سنورتا نظر آئے گا. اور یاد رکھنا, جسم سورے گا تو اسے مٹی کھا سکتی ہے, لیکن دل سنور جائے گا تو پھر کفن بھی میلا نہیں ہوا کرتا, اور انسان کی نسلیں سنور جایا کرتی ہے. اسی لیے لوگوں کو رکاوٹ ہے, تکلیف ہے, علم دین سے ہے. اور جو لوگ علم دین نہیں سیکھتے ان کو وہ کبھی بھی اغوا کر سکتے ہیں, کبھی بھی گمراہ کر سکتے ہیں, کبھی بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. آج ہم علم قرآن, علم احادیث کی طرف توجہ نہیں کرتے, اس لیے کسی بھی اسکالر سے متاثر ہو کر اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تقریروں کے دروازے اور دہلیز پر ایمان کا سودا ہو جاتا ہے. سیاہ ستہ کا نام سن کر کے لوگ مرعوب ہو کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے. میں ایک بات آپ کے پاس رکھتا ہوں, آپ کو ابھی بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو, علم نہ ہو تو کیسے مسائل ہوتے ہیں, اور علم ہو تو پھر کیسا کرم ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم والے اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں, جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں. دیکھیے ایک حدیث ہے, حدیث سب لے کر آ رہے ہیں, قرآن کی آیتیں سب لے کر کے آ رہے ہیں, لیکن اس کی تشریح من گڑت کر کے لوگوں کو بالخصوص جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. نمبر ایک حدیث ہے جس پر ہمارا بھی اور دیگر مکاتب فکر کا بھی اتفاق ہے, بلکہ ہم سے زیادہ اس حدیث کو وہ لوگ پڑھتے ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حرمین میں یہ حدیث زیادہ پڑھی جاتی ہے, حرمین شریفین میں یہ حدیث زیادہ پڑھی جاتی ہے, اور ان کے جلسوں میں بھی اس حدیث کو کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. یہ حدیث ہے, ہم لوگ اس کا انکار نہیں کرتے, اس لیے کہ حدیث کا انکار کرنا جان بوجھ کر یہ اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت اور جفاکاری ہے. نہ کوئی اپنی مرضی سے حدیث ہمارے یہاں گڑنے کی اجازت ہے, اور نہ کوئی حدیث موجود ہو تو اس کے انکار کرنے کی اجازت ہے. بلکہ ایک بات آپ کو کہوں, لوگ تو حدیث کے معاملے میں اتنا چھوٹا سا دل رکھتے ہیں اہل حدیث کہلا کر بھی, کہ وہ کہتے ہیں کہ ان 6 کتابوں میں ہوں گے تو ہم مانیں گے, باقی نہیں مانیں گے. لیکن یہ ہم سنیوں کا عاشقان رسول کا کلیجہ ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, ہم نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ہم صرف بخاری کی نہیں مانتے, بخاری کی تو مانتے ہیں. اگر نبی کا قول کسی دیوار پہ لکھا ہو تو ہم دیوار نہیں دیکھتے, قول رسول کی بنیاد پر دیوار کا بھی ادب کرتے ہیں. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. ہم کتاب کی بنیاد پر حدیث نہیں مانتے, حدیث کی بنیاد پر کتاب کا احترام کرتے ہیں, صاحب کتاب کا احترام کرتے ہیں. امام بخاری کا احترام ان کے قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے, امام بخاری کا احترام حدیث مصطفیٰ کی خدمت کی وجہ سے ہے. وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے.
تو ایک حدیث کثرت سے پڑھی جا رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ, میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ, میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. اب یہ حدیث پاک ہے, ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں. اتنی بات ہو گئی کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ, یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے. لیکن اب آگے دیکھیے دوسرے لوگ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں. جن کے دل میں رسول اللہ کا ادب نہیں, جن کے دل میں نبی کا احترام نہیں, جن کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں, وہ لوگ اپنی من مانے کیا تشریح کرتے ہیں. دیکھو دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. مطلب کیا؟ اب مطلب کیا میں یہ بات ڈالتے ہیں, شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھالی ہے, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھیں ملنا, چنجلا پڑنا, لاکھ جمائی انگڑائی, نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے, اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. اللہ اکبر, کیا کہا, مطلب کیا؟ اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. بات ہو گئی. اب مطلب کیا میں کیا بات لاتے ہیں جس سے ہمارا جوان متاثر تھا. دیکھو دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. مطلب یہ کہ جیسے عیدگاہ پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ لگاتے ہو, ویسے میری قبر پر بھیڑ مت لگانا, میلہ مت لگانا. اب ان سنیوں کو کیا ہو گیا, پاگلوں کو, یہ تو بار بار دعا کرتے ہیں اللہ مدینہ دکھا دے, مدینہ منورہ دکھا دے, مدینہ منورہ دکھا دے, مدینہ منورہ دکھا دے. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا, یعنی جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ مت لگانا, میلہ مت لگانا. میں نے کہا کہ اگر یہی مطلب ہے جو تو بیان کر رہا ہے تب تو یہ مطلب کبھی قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جس دن رسول اللہ نے پردہ فرمایا اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کہ قیامت تک کوئی ایسا وقت تو بتا دو جب اہل ایمان وہاں پر حاضری نہ دیتے ہوں, جب اہل ایمان وہاں موجود نہ رہتے ہوں. صدیق و فاروق تو وہیں پر رہا کرتے تھے, ام المومنین تو وہیں پر رہا کرتی تھی, عبداللہ ابن عمر سفر پر آتے تھے تو گھر جانے سے پہلے مسجد نبوی میں آتے تھے, رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے. یہ تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اور پھر انسانوں پر پابندی لگ سکتی ہے, لیکن وہاں کا حال تو یہ ہے 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں تو شام تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں, اور شام کو آتے ہیں تو صبح تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. یعنی سن لو, کورونا جیسی وبائیں بھی اور آستانوں کو سونا کر سکتی ہے, مگر آمنہ کے لال کا آستانہ کبھی سونا نہیں ہو سکتا. قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت پر, مصطفیٰ جان رحمت پر فرشتے 70,000 صبح سے شام تک, شام سے صبح تک درود و سلام پڑھتے رہیں گے. اللہ اکبر. کورونا کی وبائیں انسان کو روک سکتی ہے, ملائکہ کو کون روک سکتا ہے, لیکن اللہ اکبر کیا مطلب نکالا, عیدگاہ کی طرح میلہ مت لگانا, بھیڑ مت لگانا, یہ بات کہہ دی. اب ہمارا جوان جو بیچارہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتا ہے, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں قرآن حدیث کیا ہے. وہ سوچتا ہے یار اسکالر صاحب نے کیا بھاری بات کہی, پاگل ہو گئے یہ سنی, عاشق رسول کہلا کر کے رسول اللہ کے خلاف کر رہے ہیں, کیوں بار بار جانے کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا یہ علم نہ ہونے کا وبال ہے, کیونکہ جہالت کا راستہ جہنم تک جاتا ہے اور علم کا راستہ جنت تک جاتا ہے. ارے مدینہ منورہ آنے کی مجھے اور آپ کو کیا تڑپ, ہماری اوقات کیا. ہر عاشق کے دل کی تمنا کہ مدینے پہنچے, غوث پاک اپنے دور میں پہنچے, امام اعظم اپنے دور میں پہنچے, غریب نواز اپنے دور میں پہنچے, اویس قرنی اپنے دور میں پہنچے, سب پہنچے اپنے اپنے دور میں. ارے سب کی بات تو اپنی جگہ, وہ سدرا پر رہنے والے جبریل ان کو بھی سدرا پر قرار نہیں آتا, وہ بھی تمنا کرتے کوئی کام آ جائے تو سدرا چھوڑ کر مصطفیٰ کی گلی میں جاؤں اور اسی بہانے ان کا دیدار کر لوں. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر
छोड़कर, बार बार आते नहीं हूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, बार बार आते नहीं हूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। क्या लोग जिब्रील पर भी फतवा लगाने की कोशिश करेंगे? उन 70,000 मलाइका को भी माज़अल्लाह कोसने की कोशिश करेंगे कि जो 70,000 सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, लेकिन इल्म नहीं था। तो बोलो, हदीस की तशरीह के खूबसूरत अल्फाज जो गंदगी के साथ उन्होंने तशरीह की। हदीस तो पाकीज़ा थी, हदीस तो बड़ी नुदरतों से धुली हुई थी, कौसर और तस्नीम से धुली हुई थी। वो अपने नजस और नापाक अकायद और नजरियात को हदीस मुबारका के ज़िम्न में उसने गढ़ने की कोशिश की। तो आप मुतासिर हुए कि नहीं हुए? लेकिन अब आइए, इल्म वालों ने कैसी तशरीह की। जिनके पास इल्म था, इल्म के साथ बाबे मदीनतुल इल्म का फैजान भी था, उनके पास इल्म भी था, इल्म के साथ खुलफाए राशिदीन के जज्बात भी थे, उनके पास इल्म भी था, इल्म के साथ सहाबा और अहले बैत के अकायद और नजरियात पर निगाह भी थी। उन लोगों ने क्या तशरीह की? अब सुनो, उन्होंने ये मतलब निकाला ना कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। मतलब ये है, क्या मतलब है? कि मेला मत लगाओ जैसे ईदगाह पे लगाते हो। लेकिन अब आशिकान रसूल इसकी तशरीह करते तो यूं करते हैं, रसूलुल्लाह जो कहते हैं सो कह देते हैं, और उनका कहना समुंदरों को कूजे में समेट देता है। याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस समझना भी सबके बस की बात नहीं है। हदीस समझने के लिए बड़े मदरसे का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हदीस समझने के लिए मुस्तफा जान रहमत की वफा चाहिए, हुजूर की वफादारी चाहिए, तभी जाकर हदीस समझ में आती है। वरना पूरी जिंदगी बुखारी पढ़ लेते हैं मगर कुछ समझ में नहीं आता। अल्लाह अकबर। अब आशिक क्या तशरीह करता है? मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। ईदगाह आपके इलाके में है कि नहीं है? है कि अगर है तो बता दो, नहीं हो तो भी बता दो। है? नहीं है। हमारे शहर में 5-6 ईदगाह है। मैं भी एक ईदगाह का खैर से इमाम हूं। आपके यहां भी और होंगे, मुंबई में और इलाकों में। आका फरमाते मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या? आशिक कहता है कि आप बताएं ईदगाह पर बड़े से बड़ा मुत्तकी आजम, बड़े से बड़ा मुफ्ती आजम हजरत किबला हुजूर निजामिया साहब भी अपने वालिद बुजुर्गवार की मस्जिद में मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक इमामत फरमाते हैं, है ना। 5 वक्त मस्जिद में जाते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं। हजरत अल्लामा साहब भी हुजूर हमारे मुर्शिद इजाजत सरकार अमीन मिल्लत के खलीफा हैं, मारेरा के मशाइख के बड़े चहीते भी और चाहने वाले भी। ये भी आलिम अच्छे, ये भी 5 वक्त मस्जिद जाते हैं। आप भी जाते हैं 5 वक्त मस्जिद। जो सच्चा मुसलमान है वो 5 वक्त मस्जिद जाता है। फिर उसके बाद साल में 2-3 मरतबा अजमेर शरीफ भी जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग तो हर छठी जाते हैं, कुछ लोग जुमा पढ़ने भी चले जाते हैं। बहरहाल सबका अपना अपना ज़ौक है। लेकिन ईमान वालों, अपने दिलों पे हाथ रखकर कहना, आपके बंबई का जो सबसे बड़े से बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, दुनिया का आलिम हो, मुफ्ती, मुफ्ती आजम हो, मुफ्ती आलम हो, कुतुब आलम हो, कुतुब आजम हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, वली हो, कुछ हो, वो ईदगाह कितनी मरतबा जाता है साल में? जी सिर्फ 2 मरतबा जाता है। ईदगाह का इमाम भी तीसरी मरतबा नहीं जाता, वो भी 2 ही बार जाता है। या ईद पढ़ाने जाएगा या बकरीद पढ़ाने जाएगा। और लोग कितने भी परहेजगार मुत्तकी हो, या तो ईद पढ़ने जाएंगे या जो वो ईद पढ़ने जाएंगे या बकरीद पढ़ने जाएंगे। मेरे आका सहाबा से कह रहे हैं मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। यानी जैसे ईदगाह पर 2 मरतबा साल में आते हो, ऐसे 2 मरतबा मत आना। जब जब मौका मिले, जब जब आ जाया करना। मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या अली, या अली, या जिंदाबाद। बहुत अच्छे। मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जिसने मेरी मजार पर हाज़िरी दी उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जो नेकी करोगे उस पे सवाब मिलेगा। मज़ार मुस्तफा पे जाओगे तो शफाअत की ज़मानत मिल जाएगी। सवाब वाले क़यामत में फंस सकते हैं, लेकिन शफाअत वाले कभी नहीं फंस सकते। इसलिए कि सवाब में नकाइस निकाले जा सकते हैं, सवाब किसी को दिया जा सकता है, सवाब के अंदर जो है अल्लाह अकबर नियतों की वजह से
لیکن شفاعت یہ ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، اور وہ جس کی سفارش کر دے تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، میرے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ میرے امام کہتے کیا ہی ذوق افزا، شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ دو مرتبہ مت آنا، عید اور بقرعید کی طرح جب جب موقع ملے، جب جب موقع ملے، ارے موقع کیا ملے، موقع نکال کر آنا، اس لیے کہ فرشتوں کو زندگی میں ایک بار اور عاصیوں کو جب چاہا بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ دیکھو حدیث تو ایک ہی تھی نا، حدیث اب سمجھ میں آیا مطلب کیا؟ ان کے پاس دلیل میں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس تو دلیل میں حدیثیں موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے۔ دیکھو میں نے ایک حدیث پڑھی، دوسری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے وصال کے بعد میری قبر پر آیا ایسے ہی ہے جیسے وہ میری ظاہری حیات میں میرے مزار پہ آیا۔ اسی لیے کوئی گیا اور کہا کہ حضور میں بھوکا ہوں روٹی کھلا دے، تو علامہ جامی کو روٹی بھی کھلائی۔ کسی نے کہا مسافہ کرنا چاہتا ہوں، تو احمد کبیر رفاعی کے ساتھ مسافہ بھی کیا، اور کسی نے کہا میں سراپا دیکھنا چاہتا ہوں، تو 14ویں صدی کے مجدد کو اپنا سراپا دکھا بھی دیا، اور وہ پکار اٹھے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ زندہ باد۔ اب پتہ چلا حدیث تو وہی تھی، حدیث تو وہی تھی، جس کا جتنا علم اور ظرف تھا اس نے ویسا مطلب بیان کیا، اور آپ کو پہچاننے میں دیر کیوں لگی؟ اس لیے کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ اگر ہم علم حاصل کرتے، یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ دارالعلوم، ان سے الرجی کیوں ہے لوگوں کو؟ اس لیے کہ جانتے کہ یہ روح دین مدرسوں سے ملتی ہے، روح دین مدرسوں سے دینی غیرت مدرسوں سے ملتی ہے، دینی حمیت مدرسوں سے ملتی ہے۔ یہ مدرسے ہیں جو دہشت گردی نہیں سکھاتے۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں مدرسوں میں مارنے والے نہیں ملیں گے، ان مدرسوں نے کم باذن اللہ کہہ کر زندہ کرنے والے عطا کیے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، جنہوں نے کم باذن اللہ کہہ کے مردے جلائے، انہوں نے کسی انگریز کی یونیورسٹی سے پڑھا تھا کہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے پڑھا تھا؟ کہاں سے پڑھا تھا؟ انہوں نے بظاہر دنیا کی سائنس پڑھی تھی کہ اللہ کا قرآن پڑھا تھا۔ آپ کو ہم بم برسانے والے سائنس اور ٹیکنالوجی والے دکھا سکتے ہیں، لیکن مدرسوں میں پڑھنے والے مردہ کرنے والے نہیں بلکہ زندہ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ اکبر، وہ صرف انسان کو زندہ نہیں کرتے بلکہ مدرسے پڑھنے والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو محی الدین کا مقام یعنی دین کو زندہ کرنے والا بنا۔ سبحان اللہ۔ بیت المقدس کا فاتح مدرسے کا فارغ تھا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں۔ ہندوستان میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا مدرسے کا فارغ تھا جسے دنیا خواجہ بزرگ خواجہ اعظم نائب نبی فی الہند سرکار غریب نواز کے نام سے جانتا۔ سمنا کے تخت کو لات مار کے ہندوستان کی سرزمین پہ آ کے کفرستان میں ایمان کا پرچم لہرانے والا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ کسی مدرسے ہی کی تو دین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے نظریات بدل چکے ہیں۔
दुनिया के पढ़ने वाले तख्त के लिए बाप को कत्ल करते हैं, मदरसा पढ़ने वाला दीन के लिए तख्त को लात मार देता। वाह वाह वाह। आप गौर फरमाइए, मदरसे हैं, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। ये मदरसा है तेरा मैकदा नहीं साकी, अल्लाह अकबर। यहाँ की खाक से इंसान बनते हैं, इसलिए हमें मदरसों पे तवज्जो देनी होगी, हमें मदारिस की तरफ तवज्जो करनी होगी। अल्लाह अल्लाह। अगर ये बात आपको बताऊं ना कि इंतकाल के बाद, मौत के बाद खुद का जनाजा पढ़ाने वाला साबिल करियर, साबिर पाक, ये किसी साइंस और टेक्नोलॉजी का पढ़ने वाला डॉक्टर टीचर नहीं, बल्कि ये मदरसे का बाबा फरीद के मदरसे का फारिग, जिसे दुनिया अली अहमद साबिल करियर के नाम से सुभान अल्लाह। महबूब इलाही जिसने दिल्ली के बादशाहों को नमाज चाश्त का आदी बनाया, अय्याम 20 के रोजों का आदी बनाया, वो महबूब इलाही हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के मदरसे के पढ़ने वाले थे। ये मदारिस हैं जिन्होंने संवारा, जिन्होंने इंसान को शऊर इंसानियत अता की। लेकिन अफसोस आज मदरसों को इतना गिरा दिया गया कि दूसरे अब मुसलमान भी मदरसों को और मदरसे वालों को गंदी निगाह से देख रहे हैं। जितने हकीर से आज मुसलमान मदरसे वालों को देखता है, शायद किसी को नहीं देखता। डॉक्टर आए तो उठ के खड़ा होगा। फिर कहता हूं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारे उलूम पढ़ने के लिए हम मना नहीं करते। हम क्यों मना करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी पूरे हिंदुस्तान में इंग्लिश स्कूलें कायम कर रही है। 15 से ज्यादा स्कूलें कायम हो चुकी है किबला अमीर मोहतरम की सरपरस्ती में। हम क्यों मना करेंगे? लेकिन जो सच्चाई है, असल इल्म जो है, इस असल इल्म की असास जो है वो कुरान और सुन्नत के उलूम है, और बाकी सबका दर्जा है, इनकार नहीं, सानवी दर्जा। इसलिए जिसका जो दर्जा उसको वो दर्जा दीजिए। आप जज को देखकर तो खड़े रहते हैं, आप टीचर को देखकर तो खड़े रहते हैं, आप वकील को देखकर तो खड़े रहते हैं, कभी किसी मदरसे के तालिबे इल्म को देखकर भी आप खड़े हुए? आपने उन्हें तो फकीर समझा, आपने उन्हें तो हकीर समझा, आपने उन्हें चहलुम पर दावत दी, वलीमे पे कभी दावत नहीं दी, क्योंकि आपने उनको चहलुम का सदका खाने वाला समझा, आपने उनको वलीमे का इज्जत का खाना खाने वाला नहीं समझा। जबकि ये वो लोग हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दीन का तालिब इल्म किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो 40 दिन के लिए उस कब्र से, उन कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया। मुझे एक बात, मैं मखदूम साहब का जिक्र कर रहा था, मखदूम साहब के शहजादे यहाँ मौजूद है, मुझे एक बात याद आई। लताइफ अशरफी हमारे मखदूम साहब के मलफूजात में से एक बड़ी खूबसूरत किताब है, और उसमें मखदूम साहब के मलफूजात को हजरत अल्लामा निजामुद्दीन यमनी रहमतुल्लाह अलैह ने जमा फरमाया है। बड़े खूबसूरत मलफूजात हैं, उस पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं। यहां मैं एक बात अर्ज करता हूं, फिर कहता हूं, इल्म से जितना शगफ होगा उतना अपने जहल का एहसास होगा जी, उतना अपनी कम इल्मी का एहसास जी। जितना आदमी पढ़ता है अकड़ता नहीं है, जितना आदमी पढ़ता है उतना झुकता है, क्योंकि उसको अपनी कम इल्मी का एहसास होता है जी। इल्म पढ़ने वाला इल्मी बरतरी का एहसास नहीं करता जिसको वाकई फैजान इल्म मिला हो। इल्म पढ़ने वाला अपनी बेमायगी का एहसास करता है कि यार मैं बहुत दूर हूं, बहुत दूर हूं, बहुत दूर हूं। और इल्म एक ऐसा दरिया और समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं, जिसका किनारा किसी को नहीं मिला है। और हर दिन इंसान इल्म की तलाश में है, बल्कि हर इल्म वाले पर इल्म वाला है। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ में फरमाता है कि हर इल्म वाले पर हमने एक इल्म वाला रखा, कुल्ला फौका ज़ी इल्मिन अलीम, कि हर इल्म वाले पर एक इल्म वाला है। कोई नहीं कह सकता कि सबसे ज्यादा इल्म मेरे पास है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी 60 साल के बूढ़े को कुछ नहीं मालूम होगा, और किसी 7 साल के बच्चे को उसके इल्म में जो ना हो 60 साल वाले को 7 साल वाले को पता होगा। ये इल्म की बरकत है। इसका अंदाज ऐसे हुआ, एक मर्तबा एक साहब आए कूफा में, बात मखदूम साहब की निकली उसको अर्ज करूंगा, लेकिन एक साहब कूफा में आए, और आने के बाद चूंकि कूफा में मौला अली कह चुके थे, सलूनी सलूनी, मुझसे जो पूछना है पूछ लो, सलूनी मुझसे। और जो लोग पूछते थे बता भी दिया, क्योंकि
اللہ کے رسول نے انہیں باب مدینۃ العلم قرار دیا۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت الدولۃ المکیہ کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی مرتضیٰ نے ایک دن عبداللہ ابن عباس کو قبرستان میں بلایا، توجہ کرنا، مولا علی کے علم کا حال کیا تھا۔ امام مقدمے میں لکھتے ہیں دولت المکیہ کی، یہ دولت المکیہ جو 8 گھنٹے میں حرم میں لکھی گئی تھی، وہ کتاب عربی زبان میں 450 صفحات پر، اس کے مقدمے میں لکھا، مقدمہ الگ سے چھپ چکا ہے تشریح کے ساتھ، کہ مولا علی نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے کہا، عباس کے بیٹے، حالانکہ وہ حضور کے ڈائریکٹ شاگرد ابن عباس، اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی، اللہم یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور قرآن کی تفسیر جو آپ نے بیان فرمائی وہ بہت حیرت انگیز ہے، ایسے اقوال ابن عباس کے علاوہ کئی جگہ اور کم ملتے ہیں۔ تفسیر ابن عباس بھی چھپ چکی ہے، سعودی سے بھی چھپی ہے، دوسروں نے بھی چھاپا، بڑے عظیم، حبر الامہ، سید المفسرین، رئیس المفسرین کے القابات ان کو دیے گئے، یہ ابن عباس ہیں۔ ایک دن مولا علی نے بلایا قبرستان آنا، عشاء کی نماز پڑھ کے، یہ قبرستان پہنچے، ابن عباس کہتے ہیں مولا علی نے با نا، با الف با، جس کو آپ بے کہتے ہیں، با، وہ با کا ترجمہ کرنا شروع کیا۔ با، آج تک کوئی بتا سکا با کیا ہے؟ ہاں، لوگ رسول اللہ کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح۔ ہاں، ان سے کہو کہ کبھی ذرا با کا مطلب بتائے۔ مولا علی با کا مطلب بتا رہے ہیں، اور کس کو بتا رہے ہیں؟ عوام کو نہیں، کیونکہ عوام کے تو سمجھنے کی بات ہی نہیں تھی۔ جو رسول اللہ کے ڈائریکٹ تلمیذ تھے، شاگرد تھے، ان کو بتایا با کیا ہے، با یہ، با یہ، با یہ، با، آج تک کہ اس کو کوئی لکھ بھی نہیں سکا با ہے کیا۔ جو بتایا علی نے بتایا، اور جو سنا ابن عباس نے سنا، حتیٰ کہ با 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 کا ترجمہ کرتے کرتے، تفسیر کرتے کرتے، بلال حبشی کی آواز کانوں میں آئی، اللہ اکبر کی، عشاء سے فجر ہو گئی، ان کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا، عباس کے بیٹے جا، اب فجر کی تیاری کر، اس لیے کہ جو بیان کیا تھوڑا ہے، جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے۔ ابھی تو با بتایا، با کے نقطے کی تفسیر لکھوں گا تو اتنی کتابیں لکھی جائے گی کہ 70 اونٹ پہ لادی جا سکتی ہے۔ جاؤ، یہ ہے علی مرتضیٰ کا علم۔ جب علی مرتضیٰ کا علم ایسا ہے تو رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہو۔ وہ بیچارے کہنے لگے کہ پیٹ کے پیچھے کا علم نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمان نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ہمارے نبی کا علم تو کیا ہے، لوح محفوظ کا علم، یہ میرے نبی کے علم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ لوح و قلم کا علم ان کے علم کے حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ ان کا لوح و قلم کا علم کل علم رسول نہیں، اس سے بہت زیادہ میرے نبی کا علم ہے۔ تو بہرحال بات دور نہیں نکلتی، میں سمیٹتا ہوں کیونکہ حضرت بھی تشریف لانے والے، حضرت جیسی آئیں گے میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ تو مولا کائنات نے کوفہ کی جامع مسجد میں کہا، سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو ایک صاحب نے ان کی نقل کر دی، ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا، سادگی سے کہا، کوئی برابری کا دعویٰ نہ تھا، برابری کا دعویٰ نہیں، وہاں برابری کے دعوے نہیں تھے، لیکن ایک صاحب نے کہہ دیا، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو۔ تو وہاں پر ایک 6-7 سال کا بچہ تھا مجمع میں موجود، اس نے ایک بڑے کے کان میں کہا، ان سے ذرا پوچھو تو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب جا رہا تھا تو چونٹیوں کی سردار نے چونٹیوں سے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ تو چونٹی کی سردار نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے دور کے فاصلے سے چونٹی کی اس گفتگو کو سن کے مسکرا دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ چونٹی کی گفتگو کہاں سے سنی؟ یہ تفسیر میں 3 میل کے فاصلے سے، جب سلیمان چونٹی کی گفتگو 3 میل کے فاصلے سے سن کے مسکراتے ہیں تو جانے سلیمان، جن کے صدقے میں سلیمان کو نبوت و رسالت ملی، ان کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے امام کہتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی آپ نے سوچا یہ کان لالے کرامت کا مطلب کیا ہے؟ کان مطلب کان،
اچھا یہ بھی بتا دوں اپنا کان نہیں پکڑوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ کے اعضاء کا ذکر کیا جائے تو اپنے اعضاء کو نہ بتایا جائے، کہاں وہ وجود ناز اور کہاں یہ خاکی، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو۔ یہ نسبتیں بھی صرف کہنے کی، ورنہ وہ ذات کہاں جہاں جبریل امین کا تاج جس کے پیر کو سجدہ کرے، جبریل امین کے سر کا تاج جس کے پیر کو سجدہ کرے، ان کی اعضاء کو ہم کہاں بیان کر سکتے؟ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ بہرحال اختصار سے بات کر رہا ہوں، بات سمیٹتا ہوں کہ کبھی سوچا کان مطلب کان جس سے آپ سنتے ہیں، ٹھیک؟ اگر آپ تھوڑی سی چلت فرت کو روک دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کان، اور پھر کیا کہا؟ ایک ہے کان مطلب جس عضو سے سنا جاتا ہے، اور ایک ہے کان مطلب کھدان۔ کھدان سمجھتے ہیں؟ کھدان سمجھتے ہیں؟ یہ کوئلے کی کھدان ہے، یہ سونے کی کان ہے، سونے کی کھدان ہے، اسی طریقے سے چاندی کی کھدان ہے، یہ لال کی کھدان ہے، یہ یمن کے لال کی کھدان ہے۔ اس طریقے سے کھدان کو کیا کہتے ہیں؟ کان کہتے، کان۔ اب میرے امام کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان مطلب سننے کا وہ جو عضو جس سے سنا جاتا ہے۔ کان جو ہے حضور کے کیا ہے؟ کان لال کرامت ہے۔ حضور کے کان جو ہے وہ کرامتوں کی کان ہے، یعنی اس سے ایک دو کرامت ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ کان سے ایک دو چیز نہیں ملتی، ایک دو چیز تو دکان سے ملتی ہے، ایک دو چیز دکان سے ملتی، ایک دو چیز کان سے نہیں ملتی۔ ارے نکالتے نکالتے زندگیاں ختم ہو جاتی ہے، کان سے خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ تو امام کہتے رسول اللہ کے کان کیا ہے؟ یہ کرامتوں کی خدان ہے۔ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان نے چونٹی کی آواز سنی۔ کوئی چونٹی کان میں رکھ کر بتائے کہ چونٹی کہتی کہ ابھی تک کہ یہ نہیں پتا چلا کہ چونٹی کا منہ کدھر ہوتا ہے، لیکن چونٹی کی آواز اللہ کا پیغمبر سن رہا ہے اور مسکرا رہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ذرا ان سے پوچھو نا کہ وہ چونٹی نر تھی کہ مادہ تھی۔ میں اپنے ذوق کے مطابق اس پہ تفسیرات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی، خواتین بھی سن رہی ہیں، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں نر اور مادہ کا جو ہے وہ انسان اگر اس کو چیک کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا نا، چونٹی کو چیک کرنا ہے نا۔ اور پھر پوچھنے والا وہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ کہتے ہیں ان سے پوچھو، وہ اٹھ کے پوچھے کہ بھئی وہ نر تھی کہ مادہ تھی؟ آپ تو کہتے ہیں جو چاہو پوچھ لو۔ وہ چپ ہو گئے، انہوں نے فوراً کہا انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بڑے بول سے، اب نہیں کہوں گا سلونی، اب نہیں کہوں گا، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سوال کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نہیں، یہ بچے نے کیا ہے۔ تو 6-7 سال کے بچے کو اٹھایا، بچے تو نے سوال کیا تو تجھے معلوم بھی ہوگا۔ تو بچے نے کہا جی معلوم ہے۔ کہا وہ نر نہیں تھی، وہ مادہ تھی۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ مادہ تھی؟ تو کہا کہ قرآن میں ہے نا، اس لیے کہ قرآن جب مذکر کے لیے کہتا ہے تو قالا کہتا ہے، اور جب مؤنث کے لیے کہتا ہے تو قالا نہیں بلکہ قالت کہتا ہے۔ تو چونکہ قرآن مقدس نے قالا نہیں بلکہ قالت کہا تو قالت بتا رہا ہے کہ وہ نر نہیں تھی بلکہ مادہ تھی۔ کہا بچے تو اتنا علم والا اس عمر میں، تیرا نام تو بتا۔ کہا میرا نام نعمان بن ثابت ہے، اور انہی کو دنیا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی۔ علم ہے، علم کی شان ہے، اس لیے لوگوں کو جو پتہ نہیں ہوتا لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بات چل رہی تھی، ان کے ملفوظات کی، قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ اس پہ بس نہیں ہے، واللہ عالم، اس سے اور زیادہ ہے۔ یعنی قرآن کا ایک معنی حتمی طور پر آپ اور ہم متعین نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا۔ امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ نزول قرآن بند ہوا ہے
معنی نزول قرآن آج بھی مومنوں کے دل پہ ہو رہا ہے. یعنی اگر آج بھی کوئی قرآن پڑھے تو اس کے دل پر قرآن کے معنی کا نزول. یہ کوئی کتاب کی فضیلت نہیں ہے سوائے قرآن مقدس. قرآن بلکہ امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں جب آدمی قرآن میں ڈوب جاتا ہے بہت کثرت سے پڑھتا ہے تو پھر کبھی کبھی قرآن کی آیت اس کو خود بتاتی ہے کہ میرا مطلب کیا ہے. یہ قرآن ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے, جو در در کے بھکاری بن چکے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ. یہ قرآن آج بھی قرآن اپنا معنی کسی کو بتاتا ہے. کوئی آئے تو صحیح, ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا وہ مطلب نہیں. ہم نے کہا کہ 70,000 تو ظاہری معنی ہے. اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ غوث پاک نے تو 70 تفاسیر کی بھی ہے. ملا علی قاری کو اٹھا کر کے پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے بتایا ہے. بعض 21 کہتے ہیں, بعض 70 کہتے ہیں. بہرحال تو مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں, جس کو مولانا نظام الدین یمنی لکھتے ہیں, کہ قرآن کی سورہ نبا کی ایک آخری آیت ہے. آخری آیت یہ ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. پڑھتے ہیں آپ سورہ نبا کی آخری آیت, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن کافر کہیں گے, وَيَقُولُ الْكَافِرُ, اس دن کافر کہیں گے, یا لیتنی, کاش, كُنْتُ تُرَابًا, کہ ہم مٹی ہو جاتے, کیونکہ تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی کے. اب کافر اس دن مٹی ہونے کی تمنا کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان پر عذاب اتنا ہو رہا ہوگا کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں. ٹھیک, وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے. لیکن اب چونکہ ایک آیت کا ایک مطلب نہیں ہے نا, 70,000 معنی ہے, تو مخدوم صاحب اب اس کا ایک معنی بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے یا ہم تراب ہو جاتے. یعنی اب مٹی کا معنی نہیں لیا آپ نے یہاں, حالانکہ یہ معنی بھی ہے, یہ بھی صحیح ہے. اور جو آپ بیان فرمائے, چونکہ جس کا جتنا علم ہے, جتنا ظرف ہے, جتنا قرآن میں ڈوبا ہے, غوطہ زن ہے, اتنی وہ بات کرتا ہے. مخدوم صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ کافر اس دن, اس کا ایک مطلب یہ بھی کہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے. اب یہ تراب ہوتے مطلب وہ ایک شخصیت بتانا چاہتے کہ تراب, وہ تراب بننا چاہتے. یہ تراب کون تھا؟ تو اب آپ بیان فرماتے ہیں, جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم بیان کر رہا ہوں. تراب ایک شخص تھا, کافر تھا. تراب نام کا ایک شخص تھا, کافر تھا. وہ ایک راستے سے جا رہا تھا تو اس نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو علم دین کو اپنے قلم سے لکھ رہا ہے. اس کا قلم اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے تو تراب دیکھتا ہے کہ بچہ ہے اور یہ علم دین لکھ رہا ہے, تو اس کے ہاتھ سے قلم گرا تو تراب نے سوچا کہ یہ بچہ نیچے اترے گا, اس کو زحمت ہوگی. اس طالب علم کو تراب نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا. خرید کے نہیں دیا, چندہ کر کے نہیں دیا, کسی سے مانگ کے نہیں دیا. اسی بچے کا قلم نیچے گرا, تراب نے اٹھا کے دے دیا. اب تراب گیا مر, تو قیامت کے دن تراب جنت میں جا رہا ہوگا. مخدوم صاحب فرما رہے ہیں کہ تراب نام کا وہ شخص جنت میں جا رہا ہوگا, تو اس سے پوچھا جائے گا, او تراب, تو تو کافر تھا, تو ایمان والا نہیں تھا, تو ہم میں سے تھا, تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا کہ میں نے مسلمانوں کے ایک بچے کو جو علم دین لکھ رہا تھا, اس کا گرا ہوا قلم اس کو اٹھا کر کے دیا. صرف قلم اٹھا کر دیا تو مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی, اور مرنے کے بعد اب مجھے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. صرف قلم اٹھا کر دینے کی برکت ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے ایمان دیا, مرنے کے بعد جنت عطا کی. تو اس دن کافر تمنا کریں گے, یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ ہم بھی تراب ہوتے, کسی علم دین حاصل کرنے والے کا قلم ہی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتے, تو آج یہ عذاب نہیں ہوتا, ہم پر بھی انعامات کی بارش ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سید امین القادری صاحب قبلہ. اب آپ اندازہ فرمائے, اس نے خرید کے نہیں دیا. اگر کوئی بندہ طالب علم کو خرید کر دے, اس کا خرچہ اٹھا لے, یا مدرسے چلائے,
یا مدرسے بنائیں یا مدرسہ بنانے چلانے والوں کی مدد کرے، ان کی امداد کریں، ان کا سپورٹ کرے، علم دین کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرے تو اللہ اس کو کیا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن قوم کی سوچ بڑی عجیب ہے، مردوں کے نام سے، مرحومین کے نام سے ایصال ثواب بھی کریں گے تو کیا؟ ہر بندہ مسجد میں قرآن لا کے دے رہا ہے، میرے ابا کے نام سے، میرے چچا کے نام سے، میرے دادا کے نام سے، سب قرآن لا کر کے دے رہے ہیں۔ بھئی کیوں؟ سینکڑوں ہزاروں قرآن جمع ہو گئے مسجد میں، پڑھتے کتنے ہیں؟ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن دینے کی بجائے آپ ایصال ثواب کے طور پر جو مدرسے میں کتابیں لگتی وہ دے دیں؟ ایصال ثواب کے حوالے سے بھی ہمارا بڑا عجیب سا تصور ہو گیا ہے۔ کیا تصور ہو گیا ہے؟ تصور یہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کنویں کھدوانا چاہتا ہے، کیوں کا کنواں کھدوانے میں ثواب ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس حدیث سے ہم کنواں کھدوانے کو بتاتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، اگر اس کا اشارت النص ہم دیکھیں تو ہمیں تو کچھ اور پیغام ملتا ہے۔ حضرت سعد رسول اللہ کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا وصال ہو گیا ہے، اب میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو اس وقت تو ضرورت تھی مدینہ منورہ والوں کو پانی کی، ضرورت تھی پانی کی، تو حضور نے ایصال ثواب کے طور پر پانی کی طرف توجہ دلائی۔ تو گویا کہ ہمیں اشارت النص کے طور پر یہ بات مل رہی ہے، جب بھی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے نکلا کرو، خرچہ کرنے کے لیے، تو وقت کے بڑے عالم سے، جس کا تقوی، جس کی پرہیزگاری یکش اللہ کے مصداق ہو، اس سے مشورہ کر لیا کرو کہ میں کروں کیا۔ اور اس عالم کی ذمہ داری ہے وہ جو ضرورت ہے اس کی طرف توجہ دلائے۔ جب پانی کی ضرورت تھی تو پانی کی طرف توجہ دلائی گئی، اور آج ضرورت ہے مدارس کو تقویت دینے کی، علم کی مدد کرنے کی، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی طرف توجہ دیں، اور بالخصوص اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخلہ کروائیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں۔ ہمارے بچوں کے پاس کم سے کم اتنا علم رہنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، غسل کیسے کرنا چاہیے، کیا بات کہیں گے تو مسلمان رہیں گے، کیا کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اگر آج مذہب بدلنے کی باتیں کی جا رہی ہے، آج بچیاں اور بچے نوجوان ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مذہب کی معلومات نہیں دی، دین کا علم نہیں دیا۔ اس لیے لوگ معاذ اللہ دوسروں سے گفتگو سن کر کے گمراہ ہو رہے ہیں، ورنہ اپنا مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہے، اپنا مذہب اتنا حسین مذہب ہے۔ آپ 3 طلاق کو لے لیں، اسی طریقے سے 4 نکاح کو لے لیں، اسی طریقے سے حلالہ جو اصل حدیث میں جس کا تذکرہ ہے اس کو لے لیں، آپ پڑھیں گے نا تو آپ اس کی حکمت پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے نقصان نہیں کیا، فائدہ کیا۔ جیسے 4 بیویاں، آج 4 بیویاں بہت ڈسکس کی جا رہی، اسلام میں 4 کا حکم ہے، 4 کا حکم ہے۔ 4 پہلی بات تو جاہلوں حکم نہیں ہے، کہتے 4 کا حکم ہے۔ ارے حکم ہوتا تو نظامیہ ایسا کرتے؟ نماز کا حکم ہے، پڑھ رہے ہیں نا۔ حکم ہوتا تو مولانا ذیشان ایسا کرتے، علامہ صاحب ایسا کرتے۔ حکم ہے، اللہ کا حکم کون عمل نہیں کرے؟ میرے عزیز حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ حکم اور اجازت میں فرق ہے۔ حکم کیا؟ میاں صاحب نے فرمایا جب تک صلاۃ السلام نہیں ہو کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا، یہ حکم ہے۔ میاں صاحب کہہ رہے ہیں جلسہ دیر تک چلے گا، بھائی جس کو جانا ہے جائے، جس کو بیٹھنا ہے بیٹھے، اجازت ہے نا۔ تو اجازت پر عمل کریں نہ کریں، تو پہلی بات تو حکم نہیں 4 کی، پھر کہا 4 کیوں، 4 کیوں، 4 کیوں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، اسلام آج نہیں آیا، 1450 سال پہلے آئے۔ علم نہیں ہے نا، اس لیے مذبذب ہو رہے ہیں۔ علم نہیں ہے، کنفیوژن کا شکار ہیں۔ علم نہیں ہے، الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے 4 کی اجازت کیوں ہے؟ تو پہلے جس بیک گراؤنڈ کے اندر آیت آئی مثنی و ثلاث و رباع، قرآن کہتے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔
بلکہ فواحدہ تو یہ تاکید کے ساتھ ہے، حکم ہے کہ نہیں انصاف کر سکتے تو ایک ہی کرو، لیکن یہ 4 کی اجازت بھی کیوں ہے؟ جس ماحول کے اندر قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت تو لوگ 100 بیویاں رکھتے تھے، 70 رکھتے تھے، 30 رکھتے تھے۔ حضرت تشریف لاتے ہیں تو پھر میں گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ میں اکثر اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ جن سے سیکھتے ہیں ان کو سبق سناتے ہیں، ان کے سامنے تقریریں نہیں کرتے۔ تو میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کر دیتا ہوں بس 2 جملے پر، تاکہ جس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی نا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، آپ عرب کا دیکھیں، حال دیکھیں، تاریخ پڑھیں، کسی کی 100 بیویاں ہیں، کسی کی 70 ہیں، کسی کی 30 ہے، اسی طریقے سے، یعنی کہ وہ کم کرتے ہی نہیں تھے۔ عیاشی کے اندر اللہ اکبر خطہ عرب میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کرتے کیا کیا تھے، لیکن اس پر کوئی بحث نہیں۔ یہاں تک کیا کہ وہ اپنے نفس پر سے اتنے مغلوب تھے کہ انہوں نے صفا مروہ تک پر زنا کیا، وہاں تک بھی نہیں چھوڑا۔ یہ صورتحال ہے۔ تو جس ماحول میں قرآن کی آیت آئی تو کہا 100 نہیں کرنا، 30 نہیں کرنا، 20 نہیں کرنا، اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو صرف 4 کرنا۔ اب بتاؤ 100 اور 30 اور 20 پر اسلام جو ہے وہ 4 پر پابند کرتا ہے، اور پھر وہ بھی اس قید کے ساتھ اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ عورتوں پہ ظلم ہے یا عورتوں پہ کرم ہے؟ جہاں 130 کا تصور تھا وہاں 4 لا کر کے سمیٹا، 4 پر مقید کیا، اور 4 میں بھی پھر عدل کی قید لگا کر ایک کا پابند کر دیا۔ اب بتاؤ یہ عورتوں پر کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مگر یہ بات جب تک علم نہیں ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے ہم مدارس کی طرف بڑھیں، علمی دینی دانشگاہوں کی طرف بڑھیں، اور پھر آخری میں یہ کہتا ہوں قرآن اس سے سیکھیں یا اپنے بچوں کو قرآن اس سے سکھائیں جس کے سینے میں صاحب قرآن کی محبت ہو، ورنہ صرف لہجہ قرآن کی بنیاد پر وہ فلاں صاحب ایسا پڑھتے ہیں، وہ فلاں صاحب ایسا پڑھتے ہیں، کسی کے بھی یہاں بھیج دیا تو قرآن تو سکھا دیا، تلفظ تو سکھا دیا، لیکن صاحب قرآن کی محبت چھین لی تو آپ کے بچے کا قرآن پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یضل بہ کثیرا میں اللہ نہ کرے اس کا شمار ہو جائے۔ اس لیے قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو عاشقان رسول کے پاس پڑھاؤ، اور خود بھی جس سے علم حاصل کرو، اس کا دین دیکھ لو، اس کی فکر دیکھ لو۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے، علم کی طرف پیش قدمی کرنے کی توفیق دے۔ جس مدرسے کا آج افتتاح، اللہ اسے دن 11ویں رات 12ویں ترقی دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔